बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अंफाल में आज हम आयत नंबर 65 to 69 देखेंगे। और बहुत बेहतरीन तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात को वाज़ेह किया है कि अगर कोई इंसान सब्र और ईमान के साथ कोई काम करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद कैसे आती है उस पर। देखते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअ्मिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोश दिलाए ईमान वालों को जंग के वक्त, अगर हो तुम में 20 सब्र करने वाले तो वो गालिब आएंगे 200 पर, और अगर हो तुम में से 100 वो गालिब आएंगे 1000 उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया। ये हेल्प इसलिए कि उन लोगों ऐसे लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं। आयत नंबर 66। अल-आन ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम दुअफ़ा फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब यानी कि ये जो पीछे रेशो दिया गया उसके कंपैरिजन में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये तख़फ़ीफ़ कर दी इसमें अल्लाह ने तुम पर से, और उसने ज़ाहिर किया कि तुम में कमज़ोरी है, यानी अल्लाह ने जान लिया था। अब अगर हो तुम में 100 सब्र करने वाले तो वो गालिब आएंगे 200 पर, और अगर हो तुम में 1000 वो गालिब आएंगे 2000 पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आयत नंबर 67। मा कान लिन्नबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अरदद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। नहीं हो सकता है किसी भी नबी के लिए कि हो उसके पास कैदी यहाँ तक कि वो कुचल दे जंग के ज़ोर को ज़मीन में। तुम्हारा इरादा अगर दुनिया का फ़ायदा है तो अल्लाह चाहता है आखिरत का फ़ायदा तुम्हारे लिए, और है अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला। आयत नंबर 68। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अगर ना होता तय अल्लाह की तरफ से पहले से ये बात तो ज़रूर पहुँचती तुम्हें उस पर जो लिया तुमने बड़ी सज़ा। आयत नंबर 69। फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, सो अब इस्तेमाल करो, खाओ पियो उसमें से जो गनीमत मिली है तुम्हें हलाल और पाक, और तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला रहम करने वाला है। इंशाअल्लाह सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 65 से देखते हैं। और बहुत खूबसूरत आयतें आ रही हैं।
یہاں پر انشاءاللہ دیکھیں گے ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کو جو ہے ایمان والوں کے ساتھ، صحابہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرد المؤمن، دیکھیے حرد المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں، ابھارے، جوش دلائے ایمان والوں کو جنگ کے وقت۔ یعنی دیکھیے اس وقت جنگ کے وقت یہ جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ موٹیویٹ کریں، انکریج کریں اپنے ساتھیوں کو۔ کبھی بھی دیکھیے کہ کبھی آپ اپنے کسی ساتھی کو یا پھر اللہ کے سفر میں، اللہ کے راستے کے سفر میں آپ کسی کو بڑا سست پائیں تو ان کو موٹیویٹ کریں۔ کبھی ایسا نہ کرے کہ نہیں تم تو یہ نہیں کر پاؤ گی، تم سے تو یہ نہیں ہوگا، اس طریقے سے ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک کہ میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آج دین سے دوری جو لوگوں کی ہے، اکثر یعنی لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو کئی معاملات ایسے سامنے آتے ہیں کہ ناؤز باللہ دین کو اتنا سخت کر کے سامنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بندہ اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کا دل نہیں کرتا ہے اس کا، بالکل نہیں۔ اگر آپ سے دیکھیں کہ دین کے بارے میں کوئی پوچھے تو بہت آسانی سے، بہت ہلکے پن سے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بتایا اسی طریقے سے بتائیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ قتال یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے ابھارنے کی بات چل رہی ہے، جوش دلانے کی بات چل رہی ہے۔ تو مجھے اور آج آپ کو اس آیت پر عمل کیسے کرنا ہے کہ علم کے راستے میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ ابھاریں، جوش دلائیں، نہ کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ اسی طریقے سے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر اگر ایک موٹیویشن ہوگا، تمہارے اندر اگر ہمت ہوگی تو اس کا الٹیمیٹ تمہیں کیا ملے گا؟ الٹیمیٹ ملے گا یہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے اگر ہو تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ دیکھیے ذرا ریشو بنائے اس کا، 20 لوگ ہیں اور وہ 200 لوگوں پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یعنی کہ ایک ایک جو بندہ ہے وہ یعنی کہ 10 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک ایمان والا ہے اور کافر 10 آ گئے سامنے سے تو بھی اس ایمان والے کو لڑنا ہی ہے، پیٹ پھیر کر نہیں جا سکتا۔ یہ حکم ہے پہلے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور اگر ہو تم میں 100 تو وہ غالب آئیں گے 1000 ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگ جو لا یفقہون، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ نہیں ہے ان کو؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ایمان والوں کو، اپنے مومن بندوں کو کافروں کے اوپر رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت خاص بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ پہلے جو ایمان والے، یہ صحابہ کے جو یہاں پر ایمان کا ایک لیول، ایک یعنی کہ اللہ کے راستے میں وہ جنگ کرتے ہیں جو کافروں سے اور جو دین کے دشمنوں سے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں اتنا ایمان کا لیول ان کا ہائی تھا۔ کیونکہ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ 13 سال کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ آج دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا صحابہ کی سیرت سے کم سے کم ہمیں اتنا تو لیسن لینا چاہیے کہ چلے بھائی آپ بولو گے کہ نہیں مجھے کہاں ابھی کسی گروپ کی تربیت کرنے جانا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں آپ ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان کے ایمان کا لیول اتنا بڑھ جائے کہ کبھی ان کے سامنے ایسا معاملہ پڑ جائے تو ایمان ان کا جو ہے، ایمان کا لیول ان کا لو نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ایمان، چاہے وہ آپ کے بچے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے کہ گروپ کا معاملہ ہے، آپ کوئی ایسوسیشن ہے آپ کا، یا پھر گھر کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو، کوشش کریں ہر کام کے لیے اتنا زیادہ ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی دیکھیے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ کوئی جیسے کہ مجھ سے اگر میں اپنا ہی کہوں، آپ سے بات کر رہا ہے کوئی، کسی مسئلے پہ بات کر رہا ہے اور اس کے بعد سمجھیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی اگلے بندے کی مسئلے کا اور زیادہ مسئلے میں مسئلہ نہیں بڑھاتی ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے بڑا اطمینان بخش اس بندے کو جو ہے وہ جواب ملتا ہے، تو بڑا دین آسان لگتا ہے۔ سمجھے؟ سوچنے والے کے ذہن میں دیکھیے سوال جب ہم سے کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو اور زیادہ سوالوں میں نہ الجھائیں، یہاں دین کا معاملہ ہے۔
ایک دم یعنی دین کے تعلق سے جو ہے انسان کو بڑا ہلکا پن لگنا چاہیے کہ نہیں، اللہ کا دین جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا واقعی وہ آسان ہے، کوئی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے اکثر میں نے دیکھا ہے جیسے کہ تھوڑا سا اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے، ایک فار ایگزامپل کوئی نیو مسلم ہے، اس نے دین اسلام قبول کیا، اب کچھ لوگ اللہ کی پناہ کی اتنا ڈرا دیتے ہیں، تم نے یہ کیا ہے، تم ایسے پہناوے پہنتی ہے، تمہاری ناخن اتنے بڑے بڑے، تم تو جہنم میں جاؤ گے ایسا. ارے بھائی پہلے اس کو جنت کی لالچ تو دو، تم پہلے اس کو وہ باتیں تو بتاؤ کہ تم جنت میں کس طریقے سے جاؤ گے. جب دیکھیے ایک انسان کے دل میں ایک نا جنت کی خواہش جاگے گی کہ مجھے جنت میں جانا ہے، اس کے اندر ایک لالچ پیدا ہوگی کہ اچھا جنت میں جانے کے اعمال یہ ہیں، تو بتائیے آٹومیٹکلی وہ کام سے بچ جائے گا جو جہنم کا راستہ دکھائے گا اس کو. آج میں نے حال بالکل الٹ دیکھا ہے، اتنے ڈراوے دے دیتے ہیں جہنم کے کہ لوگ اعمال سے دور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر اس کے بعد دیکھیے کہ 66 میں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، الآن. اب یہ دیکھیے اس آیت پہ تو سمجھ لے کہ یہاں پہ بات آج میری اور آپ کی اور آج کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے ریشو پہ ذرا دھیان دیجیے گا. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب تخفیف کر دی اس میں اللہ نے، یعنی ہلکا کر دیا اللہ نے اس میں تم پر، اور اس نے ظاہر کہ تم جو ہے کمزور ہو، تم میں کمزوری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ریشو کو 1:10 کے ریشو کو کم کر کے کیا کر دیا، فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِّئَتَيْنِ. ریشو دیکھیے ذرا، اگر ہو تم میں 100 صبر کرنے والے وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. یہ کیا ریشو تھا؟ 1:2 کا. کہ اگر دو کافر ایک مومن سے لڑ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اگر دو کافر بھی ہے تو ایک مومن کو لڑنا ہے اس سے اللہ کے راستے میں، اور اگر بھائی تیسرا آ گیا تو یہ اس کی مرضی، یہ لڑے یا میدان چھوڑ کے چلے جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے حساب نہیں لوں گا. کیوں؟ کیونکہ ان فیکم ضعفا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ اللہ نے جان لیا، اللہ نے ظاہر کر دیا کہ تم میں جو ہے وہ کمزوری ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھیں ذرا آپ. اللہ اکبر. پہلے ریشو کیا تھا؟ 1:10 کا، کہ اگر 10 کافر بھی آ گئے تو ایک مومن کو لڑنا ہے اللہ کے راستے میں، وہ جا نہیں سکتا ہے چھوڑ کر اس کو. لیکن آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان مانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کی ہے، کیونکہ واقعی اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کے معاملہ کیا ہونے والا ہے. اور معاملہ کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اگر ہو تم میں 1000 وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے یہ بھی 1:2 کا ریشو بن رہا ہے. بہت حیرت کی بات ہے. دیکھیں ذرا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ تم غالب بھی آؤ گے، تم جیتو گے بھی، تمہیں سکسیس بھی ملے گی تو وہ اللہ کے حکم سے ملے گی. یہ چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے ساتھیوں کو سکھائیں کہ اگر تمہیں سکسیس مل گئی، کامیابی مل گئی تو اس میں اترائے نہ، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتی ہے. مزید یہ بات اصل چیز کہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ریشو بھی تمہیں کب کام آئے گا؟ تمہارے اندر موٹیویشن کب آئے گا؟ کب اللہ کی تم پر مدد آئے گی؟ جب تمہارے اندر صبر ہوگا. صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. یہ بہت بیسک میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب سے دیتے ہیں مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو، کہ جتنا زیادہ ایمان کا لیول ہمارے اندر ہوتا ہے نا، یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہمیں مدد آتی ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو. اس چیز کو آپ جانچ کے دیکھ لیں. کبھی اللہ کے قریب آپ اپنے آپ کو محسوس کریں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپا دیں. اس وقت دیکھیں کہ دنیا اور دین کے کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بہت خاص ایک مدد آتی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ اگر آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہی ہیں، دنیاوی چیزوں میں زیادہ لگی ہوئی ہیں، تو نہ آپ کا دنیا کا کام صحیح سے ہوتا ہے، نہ آپ کا دین کا کام، نہ آپ کی عبادت ہے، کچھ بھی صحیح سے نہیں ہوتا ہے. تو یہاں جو اسپیشلی جو چیز ہائی لائٹ کرنے کی ہے، عمل کی بات جو لینی ہے ان دو آیتوں میں مجھے اور آپ کو، وہ یہ ہے کہ ایمان کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آپ کے اندر موٹیویشن آئے گی اللہ کے راستے میں کام کرنے کی. اور لوگوں کو انکریج کرنا سیکھیں، نہ کہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ آپ کریں اور لوگوں کی ہمت توڑیں. دیکھیں ہمت توڑنے والا کبھی نہ بنے،
کبھی بھی نہ کسی سے کہیں کہ بھائی تم تو یہ نہیں کر سکتے ہو. یہ جملہ انسان کو توڑ دیتا ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی کام کی بات ہو، مت کہا کرے، کسی کو بھی نہیں تم سے نہیں ہوگا، تم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جملے واقعی بندے کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر مزید جو ہے، اب اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگلی آیتوں کا بتا دوں. آگے کچھ آیتیں یہاں پر بھی اور آگے بھی انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہوا کیا. اب بدر ہو گیا. جنگ بدر میں یہ کافر مکہ جو تھے وہ کتنے کفار مکہ مارے گئے، اور بہت سارے جو ہے مالی غنیمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حاصل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ کچھ لوگ قیدی بھی بنا کر لائے گئے. اب دیکھیے کہ مال غنیمت کا تو معاملہ ایسا تھا کہ چلیے الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی رسول انبیاء آئے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان پر مال غنیمت حلال نہیں تھا. وہ خود کے لیے اس کو یوز نہیں کر سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے مسلمانوں کے لیے حلال تھا. اسی طریقے سے ٹھیک ہے، چلو بھائی کچھ پیسے ہے، مال ہے، یہ چیز ہے تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر اب جو قیدی آئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا کرنا ہے ایسا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ قیدی جو بن کر آئے تھے، جو جن کو قیدی بنا کر بدر میں لایا گیا تھا، تو یہاں پر کیا ہوا کہ جنگ بدر کے بعد جو ہے یعنی کہ جب فتح ملی یہ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد جو ہے مدینہ میں کافی لوگ ایمان لے آئے. اب بدر میں جو سکسیس ملی ہے، اور الحمدللہ پیچھے ہم نے پورا بیک گراؤنڈ دیکھا اس کا، وہ لبیک کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر. اور یہ جو لبیک کہا گیا یعنی ہزاروں کی تعداد میں ان کے مقابلے میں جانا، اتنی کم جو ہے کوانٹیٹی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ 13 سال کی تربیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور الحمدللہ کیا کمال کا ایمان کا لیول تھا صحابہ کا. اب مدینہ میں جب نئے نئے مسلمان تھے تو احد میں، جنگ احد میں کیوں شکست ملی؟ کیونکہ وہ تربیت ان کی نہیں ہوئی تھی. تو کیا پتہ چلا، سکسیس کے لیے انسان کو مین چیز ہے نا، تربیت اچھی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ کہ یہ جو 313 صحابہ تھے، الحمدللہ کہ بدری صحابہ کہلائے. اور دیکھیے کہ بدری صحابہ یہ کہلائے، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز فکس کر دی تھی کہ وہ جنتی ہیں. اس کے باوجود بھی یعنی اس کے بعد اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا تھا، آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو گے جنت تو تمہیں ملے گی. لیکن پھر بھی صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا چلو بھائی ہمیں تو ٹیگ دے دیا گیا، ہمیں تو بالکل سرٹیفائی کر دیا گیا کہ ہم جنتی ہیں، جو چاہے وہ کر لو. لیکن اس کے بعد بھی صحابہ نے کبھی غفلت کی زندگی نہیں جیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک پیر جنت میں چلا گیا تو بھی مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوسرا پیر بھی میرا جائے گا. اللہ اکبر. کون تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بدری صحابہ کے ساتھ ساتھ انہیں تو خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کہ جنتی ہیں ہی ہیں. اللہ اکبر. آج امت محمد یا کس قدر غفلت میں جی رہی ہے. تو دیکھیے کہ اپنے ذہنوں کو کھولیے، سوچ کو بدلیں اپنی. جو سماج آپ کو سمجھا رہا ہے اس پہ نہ جائیں، بلکہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر کچھ تو اپنے پیچھے اور اپنے ساتھ میں اور اپنے بات کے لیے کچھ تو چھوڑ جائیں. ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ آگے چل کے ہم آیتیں پڑھیں گے کہ کاش میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتی، کچھ بھیج کر آتی. یہ حسرت ہوگی مرنے والے کو. کیوں اتنے، مجھے کبھی کبھی پڑھتے وقت بڑی حیرت ہوتی ہے، سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اللہ کتنی غیب کی باتیں تو نے اپنی کتاب میں کھول کھول کر رکھ دی. یہ کتاب آپ کے آنکھوں پر جو دنیا کا پردہ چڑھا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. سارے غیب اللہ نے کھول کر رکھ دیے اس میں، کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی سب کچھ اللہ نے بتا دیا. اب ہوا کیا، جو یہ قیدی آئے تو اب بھائی مشورہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے رسول نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے. یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، مشورے میں برکت بھی ہے. انشاءاللہ ہم ایک صورت ہی پڑھیں گے اس کے اوپر، پورا ایک ٹاپک. اب ہوا کیا کہ ٹھیک ہے مشورہ کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک کام کرتے ہیں کہ ان سے ہم فدیہ لیتے ہیں، کیونکہ دین کو پیسے کی ضرورت ہے. ہم ان سے فدیہ لیتے ہیں، کمپنسیشن لیتے ہیں کہ بھائی تم کمپنسیشن دو اور چلے جاؤ، تم اپنے جان کا فدیہ دے اور چلے جاؤ یہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو، ویسے بھی دین کے ہم کو فائنینشلی تھوڑا مسئلہ ہے، ہم کو چاہیے بھی، ٹھیک ہے چلے.
پھر دین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ بتاؤ عمر تم کیا کہتے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کا دماغ دیکھیے کہ یہ جو کافر ہے ان کا دماغ جو ہے وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے، ان کے دماغوں میں یہ چلتا ہے. میں مشورہ آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ دیکھیے جو لوگ اب کیا ہے یہ تھے مکہ کے نا، اور جو ایمان لے کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے ان کے ہی رشتے دار تھے نا سارے. کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے کچھ لوگ نہیں لے آئے تھے، تو یعنی کہ ایسا تھا. تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ایک کام کریں، میرے رشتے دار آپ مجھے دیں، میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا. جن کے رشتے دار یہاں پر ہیں آپ ان کے حوالے کریں، ان کے رشتے داروں کو ان کے ہاتھ سے مارنے کی اجازت آپ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سزا دینی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے یہ مشورہ صحیح نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے نہیں مانا گیا، اوکے کوئی بات نہیں. اسی پر دیکھیے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا نا. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آیتوں کے ذریعے انشاءاللہ کچھ یہاں پر کچھ اگلے رکوع میں ہوا کیا. تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں 67 میں ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نہیں ہو سکتا ہے کسی نبی کے لیے، یعنی کسی نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی قیدی آئے یہاں تک کہ وہ کچل دے، جنگ انہیں جو ہے وہ کچل کے رکھے زمین میں. آری بات سمجھنے، یعنی اللہ کا حکم دیکھیے کیا آیا. اللہ کا حکم یہ آیا کہ اگر تمہارے ہاتھ کوئی قیدی لگ جائے تو اسے چھوڑو مت. یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی. تو آپ مجھے بتائیں یہ آیت اور آگے یعنی کہ اس آیت کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور جو میں نے تھوڑا سا تھیم آپ کو بتایا، تو دونوں صحابہ میں سے کس کا مشورہ پراپر تھا اللہ کے آیت کے اکارڈنگ؟ بتائیں کس کا مشورہ پراپر تھا؟ بولیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نو 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ ہم مان لیتے اور ان کو جانے دیتے. تو اس پر اللہ نے کیا فرمایا؟ تریدون عرض الدنیا، اچھا تمہارا کیا ارادہ تھا؟ تو تم دنیا کا فائدہ چاہتے تھے. ہاں لیکن واللہ یرید الاخرہ، تو اللہ تو چاہتا ہے آخرت تمہارے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہے زبردست حکمت والا. دیکھیے اوپر بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کسی بھی نبی کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ مطلب ان کے پاس قیدی آئے اور یہاں تک کہ وہ اس کو کچل دے زمین میں. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پراپر تھا کہ تمہارے ہاتھ میں قیدی آ گیا ہے نا، یہ دشمن آ گیا ہے نا، اس کو ہاتھ سے جانے مت دو. آگے بات سمجھے، کلیئر ہو گیا ابھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اللہ نے آیتوں کے ذریعے یہاں اتار دیا. اور ایسی بہت ساری باتیں واقعی یعنی اتنا فیل ہوتا ہے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایسی باتیں جو ان کی زبان سے نکلتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل وہی الفاظ اپنے کتاب میں اتار دیا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ تو اللہ تعالیٰ وہی بتاتے ہیں کہ تم تو دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، یعنی کہ تم چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی چلو ان سے پیسے لیتے اور ان کو جانے دیتے. نہیں، بلکہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہارے ہاتھ اگر کوئی دین کا دشمن لگ جائے تو اسے زمین میں کچل کے رکھ دو. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید 68 میں کیا بتاتے ہیں؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر نہ ہوتا طے شدہ اللہ کی طرف سے پہلے سے تو ضرور پہنچتی تمہیں اس پر جو لیا تم نے سزا بڑی. اللہ اکبر. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ چھوڑ کر اور جو ہے یعنی چلو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دی نا، لیکن ان کیس کسی وجہ سے یا جلدی میں یا نعوذ باللہ غلطی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مشورہ مان لیتے کہ چلو بھائی مان لے کے ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری طرف سے تمہیں بہت بڑی سزا پہنچتی. دیکھو کس کو کہا جا رہا ہے، یہ اس وقت مسلمان اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر، کتنی سخت باتیں. دیکھے ذرا آج عام انسان جو چاہے وہ کر لیتا ہے، ذرا بھی اس کو خوف نہیں اللہ کے تعلق سے کہ کیا میرا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. مزید اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس مال کے پیچھے مت پڑو کہ کمپنسیشن لے کے فدیہ لے کے اور تم انہیں جانے دیتے، بلکہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا،
سو استعمال کرو جو ملی ہے غنیمت تمہیں حلال اور پاک. سبحان اللہ. یہ ہے دیکھے آیت کہ اللہ نے امت محمدیہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت جو ہے وہ حلال کیا تھا کہ حلال ہے تمہارے لیے، یوز کرو اس کو. واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. ہاں لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مزید انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو جو ہے وہ پراپر کہا اور یہاں پہ اتار دیا آئے تھے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.